अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने यह फैसला सुनाया है। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है और तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट सेक्शन 174 के तहत पीटीआई चेयरमैन मुलजिम करार पाए हैं और जबकि शिकायत कनिंदा मुलजिम के खिलाफ शवाहिद साबित करने में भी कामयाब रहे हैं, तो वहीं चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आला अदालतों में इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास अब कानूनी ऑप्शंस क्या है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा, इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है और अब चेयरमैन पीटीआई के पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, कानूनी ऑप्शन ये हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। पहले जैसी सूरत हाल नहीं रही कि मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे थे, उससे पहले हाई कोर्ट में गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट से जो इन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है वो एक किस्म की गैर मौसर हो गई। अब इसमें फ़ैसला आ गया, सूरत हाल बदल गई, ट्रायल कोर्ट ने मामले को निपटा दिया। उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में जाना होगा। इमरान खान सरेंडर कर चुके हैं, उसके बाद अगला मरहला अपील होता है। अपील में अब इस वक्त अदालती छुट्टियां हैं तो जो उनकी मेन अपील है वो तो शायद उसमें अभी कुछ वक्त लगे, लेकिन उनकी जो टीम है उसकी जो तरजीह होगी वो ये होगी कि उनकी सज़ा को मुअत्तल कराया जाए और जल्द अज जल्द मुअत्तल कराया जाए। और इसके लिए वो इसको अर्जेंट नोयत का, चूँकि ये मामला हो जाता है जब ये ज़मानत का मामला होता है तो अब उनकी जो तगदो है वो सिर्फ इसी पे होगी कि वो जल्द अज जल्द जेल से ज़मानत पे रिहा हो जाएं। लेकिन इसको भी अगर देखा जाए, अगर बहुत जल्द भी उन्हें रिलीफ मिले तो उन्हें आने वाले कई दिन अभी जेल में रहना होगा। तो जो चेयरमैन है पीटीआई, अब तो वो चेयरमैन भी उनका रहना नामुमकिन हो गया, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अदालती जो इसमें नज़ीरें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसमें मियां नवाज शरीफ का केस जो है उसकी नज़ीर मौजूद है, जिसमें मियां नवाज शरीफ जो हैं जब वो सादिक और अमीन होने का जब फैसला आया उनसे मुतल्लिक, तो उसके बाद अदालत ने करार दिया था कि पार्टी सरबराही भी वो नहीं रख सकते। तो अब इसमें इस केस का एक फौजदारी पहलू है जिसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको 3 साल की सज़ा करप्ट प्रैक्टिस पे दी गई है। साथ ही साथ जज साहब ने उसमें लिखा है कि उनकी जो बेईमानी है उनकी ईमानदार, यानी अब उन्होंने इसमें बेईमानी की तो वो साबित हो गई है और उस पर उन्हें कोई शक नहीं है। तो ये वो अल्फाज हैं, बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी लीगल टीम इसको क्रिटिसाइज करे, इसको बायस करार दे, इसको जो मर्जी करे, लेकिन ये जो लफ्ज़ लिखे जा चुके हैं, ये जो फैसला आ चुका है, इसके असरात साबिक वज़ीर आज़म का जो सियासी करियर है उस पर यकीनन होंगे। और ये मामला तो अब ये बरसों का मामला है, अब ये बरसों चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में इसको टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो तरजीह है फौरी तौर पर पीटीआई की लीगल टीम की कि किसी तरीके से उनको जेल से बाहर लाने के लिए हंगामी बुनियादों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के बाद उन्हें बाहर लाया जा सके, लेकिन इसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी कुछ वक्त लग सकता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, उसको नंबर लग चुका है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने कहा था, वो तमाम चीज़ें अब वो एक किस्म की गैर मौसर हो गई। वो टेकअप तो होंगी लेकिन उसमें आमतौर पर यही होता है कि अदालतें कहती हैं कि ये गैर मौसर हो चुका है, अब ये एक नई डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अब उनका सारा दारो मदार उनके सियासी करियर का, उनके खुद जेल में रहने या बाहर आने का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर उनकी नजरें हैं। इलेक्शन कमीशन भी अगले चंद रोज में इस बात के इम्कानात हैं, क्योंकि ये केस ही चूंकि इलेक्शन कमीशन का था तो इसमें तो किसी की जानिब से दरख्वास्त देने की भी शायद जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस मामले
پہ کوئی اجلاس بلا کے اس فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد، کیونکہ اس میں ان کے صادق اور امین ہونے پر سوال اٹھا دیا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، میں آپ کے پاس آؤں گی، ٹھیک ہے، آپ کو کامنٹ آ چکا ہے۔ حسن صاحب، 5 سال کی نہلی کس قانون کے مطابق کی گئی ہے اور جبکہ نہلی کی میعاد کب تک ہوگی؟ دیکھیں، جب سے فیصلہ آیا اس پر اسی سے جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ اور بات تو یہ بھی سرا آپ نے سنا عادل ورائی صاحب کیا بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے عدالت میں جائیں گے، معاملہ چلے گا، یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا توشہ خانہ کے حوالے سے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ تحریری فیصلے میں لکھا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ 2018 سے لے کر 2020 تک اثاثوں سے متعلق جھوٹی تفصیلات جو ہیں وہ پیش کی گئی۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹس میں شامل رہے اور ان کے ساتھ کہ ان کی بے ایمانی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ یہ فیصلے میں لکھا ہے، میں نہیں بتا رہا۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سوالات جو ہم جب حکومت یہ آنی تھی ان کی چیئرمین پی ٹی آئی کی اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ اقتدار کی طرف موو کر رہے تھے، تو اس وقت جسٹس ثاقب نثار نے کس قانون اور آئین کے تحت آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا؟ اور پھر اس کے بعد بہت بھنڈورا کھولا گیا، بہت زیادہ شور مچایا گیا کہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ کسی کو کن بنیادوں پر دیا؟ پہلے تو اس کا بھی احتساب کریں نا۔ کسی کو بھی آپ سیاستدان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اٹھا کے دے دیں اور پھر جب آئندہ کیا اس پر کوئی سوالات نہیں کھڑے ہو سکتے؟ آج توشہ خانہ کے یہ جو تحریری فیصلہ آیا ہے، اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ وہ بھی غلط دیا گیا تھا۔ ثاقب نثار نے جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا اس پر بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کب سے کیس چلتا رہا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گراؤنڈز اور تھی نا، وہ یہ والا معاملہ سامنے نہیں تھا۔ آپ سمجھئے گراؤنڈز کچھ بھی ہو، میں اس طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو بلا اس طرح نہ دے دیں کہ وہ صادق اور امین ہے، فلاں ہے، پھر آپ نواز شریف کو بھی دے دیں گے، پھر اس طرح ماضی میں شہباز شریف کو بھی مل گیا ہوگا، اس کو بھی آپ دے دیں گے، آئندہ مستقبل میں شہباز شریف کو بھی دے دیں گے، سیاستدانوں کو دیتے رہیں، بعد میں ان کے خلاف کیسز سامنے آتے رہیں گے، پھر آپ کے گراؤنڈ کسی اور لیول پر ہے۔ جب آپ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر پہلو کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ توشہ خانہ کے حوالے سے خود چیئرمین پی ٹی آئی دوران اقتدار اور اقتدار میں آنے سے پہلے یہ باتیں کہتے تھے کہ توشہ خانہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ اشرافیہ نے ملک کو جو ہے وہ اپنا کور کر لیا ہوا ہے۔ اشرافیہ کی باتیں کرتے تھے، توشہ خانہ کی باتیں کرتے تھے، ایمانداری کی باتیں کرتے تھے۔ آج ان کے خلاف جو کیس بنا وہ 50 سال کی ان کی محنت، ان کی قربانیاں، یہ ایک کیس نے پکڑ کے روند کے رکھ دیا پوری ان کی سیاست کو۔ کیا آپ عوام کے سامنے کیا لے کر جائیں گے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان رہنما جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ یہ بڑی ایمانداری کی باتیں کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا بینک ٹرانزیکشن دے، کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ جب ان سے 14 ماہ تک ان کو عدالت میں بلایا جاتا رہا تو وہ کہ میرے پاس کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا رہا کہ آپ نے توشہ خانہ سے یہ سامان لیا، گھڑی لی اور گھڑی بیچ کر آپ نے پیسے کیوں ظاہر نہیں کیے، تو اس پہ ان کی اور لاجک تھی، کوئی بیان دینے کو تیار نہیں تھے۔ دیکھیں یہ تو کیس ہونا ہی ہونا تھا، اس میں تو نااہلی ہونی ہی تھی۔ اب رہ گئی بات کہ آگے کی طرف کیا ہوگا، کیا یہ کسی عدالت سے سٹے مل جائے گا تو سٹے ملنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ 24-25 کیس تو ان کو اسلام آباد میں ان کے چل رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کی گرفتاری لائی جا سکتی ہے، معاملہ تو چلے گا، ان کو احتساب تو دینا ان کا ہوگا۔ ان کے خلاف جو انہوں نے اپنے دور میں کیے اور پھر آنے والی حکومتوں نے بھی یہ اقدامات شروع کر دیے، کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا تاریخ سے۔ اب میرے خیال میں ان چیزوں سے نکل کے ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے۔ جو ہو رہا ہے ان کا احتساب ہوگا، ان کو سزائیں ہوں گی، ان کو بھگتنا پڑیں گی، چاہے وہ 14 مہینے چھپے رہیں، چاہے وہ 15 مہینے چھپے رہیں، چاہے وہ گھڑی کا حساب دیں نہ دیں، توشہ خانہ کی بات کریں نہ کریں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام پی ڈی ایم جماعتوں میں جو جب اقتدار میں رہا تمام کے دیکھے جائیں، ان کے مماثلت کی جائے کہ کیا ان میں مماثلت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین جب اقتدار میں رہے ان کو جو سامان ملا، توشہ خانہ ملے، تو کیا انہوں نے اس میں ظاہر کیے نہیں کیے؟ اس پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب ہمیں آگے کی طرف نکلنا ہوگا، ان چیزوں سے نکل کر
ہمیں پاکستان کی طرف موو کرنا ہوگا, ہمیں پاکستان کی بہتری کی طرف موو کرنا ہوگا. کیا کہتے تھے یحییٰ خان کی, کہتے تھے وہ ہٹ جائے, بھٹو تھا وہ چلا جائے. ذات کی بات. آپ کا کامنٹ آ چکا ہے, مجھے سعد رسول صاحب کی جانب بڑھنا ہے. سعد صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے سیاسی مستقبل تو کہنا تھوڑا مشکل ہے, اس وجہ سے کہ سیاسی مستقبل کے بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کا قانون سے کچھ تعلق ہے, کچھ کا قانون سے تعلق نہیں ہے. ہم سیاسی مستقبل کے اوپر تو قیاس آرائی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ میرے دوست بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ سیاسی مستقبل عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے بالکل ختم ہو گیا ہو سکتا ہے بالکل کہ آج کے بعد یہ بات ہماری قوم میں تسلیم کر لی جائے بیس لائن سطح پہ کہ عمران خان صاحب ایماندار نہیں ہیں, انہوں نے کوئی چوری کی, کرپٹ پریکٹسز کی, اور کل سے یا ابھی سے عمران خان صاحب کا کوئی سیاسی فیوچر نہ ہو. بالکل ہو سکتا ہے. اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عدالتوں کے فیصلوں سے سیاسی مستقبل کچھ لوگوں کے نہیں بدلے, تو یہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ سیاسی مستقبل عمران خان صاحب کا کیا ہوگا. ہاں جہاں تک قانون کی بات ہے تو ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ قانون سے محبت سب کو اس وقت تک ہے جب تک قانون ان کے ساتھ چلے. تو میں اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک نعرہ تھا کہ قانون کے مطابق سب کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. وہ نعرہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے اوپر بھی اپلائی ہونا چاہیے, باقی بھی سب کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے. آج میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ ایک ڈیو پروسیس کے اندر فیصلہ ہوا, اور جو ان کا اپنا کلیم تھا کہ جو بھی وقت کا قانون ہو اس کو اپلائی ہونا چاہیے بغیر تفریق کے, اگر یہی کلیم ہے تو محرم نہ ہو تو میں کہوں کہ کچھ جشن کرنا چاہیے کہ قانون کی بالادستی ہوئی. ٹھیک ہے, سعد صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے. عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے مشترکہ مفادات کونسل نے ڈیجیٹل نئی مردم شماری کی منظوری دے دی ہے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اب الیکشن جو ہے آئینی مدت میں ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو منظوری ہے یہ سوچ سمجھ کے اس وقت کو ذہن میں رکھ کے دی گئی ہے. مردم شماری وہ مرحلہ ہوتا ہے جس پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات برسوں بھی لگ جاتے ہیں, لیکن یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جاتے ہوئے حکومت نے اس میں بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا, اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا کہ اس کے اثرات آگے کیا ہوں گے, کیونکہ آئین میں تو یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ نے آخری شائع شدہ جو مردم شماری ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں کرانی ہیں اور اگلے الیکشن کے حلقے اس کے مطابق بنانے ہیں. تو الیکشن کمیشن تو اس طرح کے معاملات کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے, اور اب آپ دیکھیں گے اب 2-4 دن میں جب یہ نوٹیفیکیشن یا ہفتے میں جاری ہوگا اس کے بعد الیکشن کمیشن کہے گا جی یہ تو ہماری چونکہ آئینی ذمہ داری تھی تو ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں. تو جب یہ سابق چیئرمین جو ہیں ان کی حکومت ختم ہوئی تھی, جو سابق پرائم منسٹر ہیں اور ویسے سابق چیئرمین بھی اب سابق ہی ہو جائیں گے, جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو یہ الیکشن کمیشن, اسی الیکشن کمیشن نے اس وقت کہا تھا کہ جی وہ حلقہ بندیوں کا جو ہوئی ہوئی حلقہ بندیاں ہیں ان کا جو فائنل نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں ہوا. وہ کرنے کے بعد وہ مردم شماری اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہمیں نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوں گی, اور اس کے لیے ہمیں 4 مہینے درکار ہوں گے. اس لیے پھر سپریم کورٹ نے پھر فوری طور پر انتخابات کا حکم نہیں دیا تھا. تو اب تو مردم شماری ہو گئی, ابھی الیکشن شیڈول کا پروسیس شروع نہیں ہوا, تو اب تو ان کے پاس بائنڈنگ ہو گئی. تو وہ الیکشن کمیشن جو پہلے یہ بہانہ کر رہا تھا کہ جی ہمیں تو اس وقت کی 2017 کی مردم شماری کا جو حتمی نوٹیفیکیشن ہے اس کے تناظر میں کرانی ہے حلقہ بندیاں, تو اب بھی ان کو 4 مہینے مزید درکار ہوں گے, 4 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے اور 2 مہینے الیکشن شیڈول کے لیے. تو یعنی جلد از جلد بھی الیکشن ہوں تو وہ فروری 2024 سے پہلے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن میرے خیال میں لیکن یہاں میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں
जी यहाँ मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर हल्का बंदियां मर्दमशुमारी करके और हल्का बंदियों का पिंडोरा बॉक्स खोल के और इलेक्शन को खुद आगे ले जाने का आईनी और कानूनी जवाज पेश करके हुकूमत में बैठे सियासतदानों ने अपने हाथ काट के दे दिए हैं। जिस तरह पंजाब और केपी में एक नज़ीर कायम हो चुकी है कि इंतखाबात को जितना मर्जी आप आगे ले जाएं और उसमें अदालतें भी कुछ नहीं कर सकी, तो ये मामला इनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो इनके जो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक है कि जो चाह रहे हो कि फरवरी में इलेक्शन हो, जो कि मिनिमम आप अगर जल्द अज जल्द भी कराएं तो उस वक्त आपने कराने हैं, तो फिर ये मामलात आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये खुद इन्होंने एक आईनी जवाज पैदा करके जो है ना प्लेट में रखकर इलेक्शन कमीशन के सामने वो बहाना कर दिया है कि इंतखाबात जो हैं वो कम अज़ कम फरवरी या मार्च 2024 तक ले जाए जाएं, तो उस वक्त सूरत हाल को बदल भी सकती है। ठीक है, आदिल साहब को कमेंट आ चुके हैं। हसन, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से आदिल साहब बता रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो फरवरी तक जा सकते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है इस हवाले से। नई मरदमशुमारी के हवाले से जो है तमाम जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमकेएम बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रखती है इस हवाले से, तो क्या तमाम जमातों में एक कंसेंसस हो गए हैं या मज़ीद मुआवला देख रहे हैं कि ये तसादुम की जानिब बढ़ेगा? खबर आई है कि जिसमें ये कहा गया कि मुतफ़िका तौर पर इसकी मंजूरी दी गई है। तो मुतफ़िका का मतलब है कि तमाम ने मुश्तरका तौर पे जो है इसकी मंजूरी दी और तमाम इत्तफाक जो है उनका इत्तफाक है। अब अगर किसी मामले पर किसी को एमकेएम को याद आ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को याद आ जाए कि नहीं इसमें फ़लाँ चीज़ गलत हुई थी, तो वो आइंदा आने वाले महीनों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अलबत्ता जिस तरह आज़म नज़ीर तारर साहब आज उनका बयान आ रहा था कि हल्का बंदियों के हवाले से 3 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे, और फिर जो मेरा ख्याल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो मैंने अहम ज़राए से रब्ता किया, उनका जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह है कि वो लगभग 4 से 6 माह का जो है उनका प्लान है। उनके ख्याल में 266 कौमी असम्बली की और 593 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिनकी जो है वो डिमार्केशन करनी है। तो यानी उसके लिए उनका ख्याल है कि 4 से 6 माह का वक्त दरकार होगा। साफ जाहिर है कि 2 माह में उनको करने में लगेंगे, फिर अपीलों की तरफ जाएंगे, 2 माह का टाइम लगेगा। फिर अगर दरमियान में कोई एमकेएम कुछ आ जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात आ जाए, उनको ठीक करने लगेंगे। फिर बात आ जाएगी क्या आइनी तौर पे ये दुरुस्त है। ये तो साद रसूल साहब इस पर जो है वो वज़ाहत कर सकते हैं कि आइनी तौर पर ये जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हुकाम ये बताते हैं कि आइन की एक शिक है, उसके मुताबिक जब तक मर्दमशुमारी जो लेटेस्ट होगी उसके मुताबिक हल्का बंदियां नहीं हो जाती, उस वक्त तक आज जो है वो इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकते। वो उस आइन की एक शिक को देखते हुए उनका ख्याल है कि शायद ये इंतखाबात जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होंगे। वो अब तक की जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो फरवरी में इलेक्शन बनते हैं और हुकूमत भी अपनी तरफ ठीक कहती है कानून और आइन के मुताबिक। लेकिन ये 4-5 दिनों के बाद हुकूमत फिर क्या स्टेटमेंट लेकर आएगी? हुकूमत तो यही कहेगी हमने तो पहले तो ये दावे करे थे, आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब का बयान, राना सनाउल्लाह साहब का बयान, खुद शहबाज शरीफ साहब के पहले बयानात उठा के देख लें, वो ये कह रहे थे कि हम तो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात में जाएंगे। लेकिन मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि अगस्त के पहले हफ्ते में मर्दमशुमारी का इजलास बुलाकर इसकी मंजूरी देंगे और ये इंतखाबात आगे लेकर जाएंगे, और वही हुआ। देखिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि ये हुकूमत इंतखाबात में क्यों नहीं जाना चाहती। आपको अंदाजा है कि जो इन्होंने एक सर्वे करवाया उसमें इनकी हालत कितनी जो है वो शर्मनाक है, जिसको वो मीडिया पे लाए तो शायद इनकी पार्टी और जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाए। एक तो पार्टी को आप साइड लाइन लगा दें, लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपना वोटर है वो स्टैंड करता है? क्या इनकी ये सिचुएशन है कि जो अवाम में जा सके, इंतखाबात की तरफ जा सके? नहीं है। ये खुद इनके जो है वो वुज़रा कहते हैं, इनके रहनुमा ये बातें करते हैं कि इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकते। हसन रजा साहब, इलेक्शन में जाना हो किसी सियासी जमात ने तो क्या वो 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाएगी? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो सर्वे की बुनियाद पे इन्होंने सारी चीजें मूव आगे कर दी। मतलब है कि वो उस दिन तय हो गया था शायद कि इलेक्शन अभी फौरी नहीं जाना चाहते, ये अवामी मसाइल का अदराक नहीं चाहते, ये सिर्फ इन्होंने आने में अपना मामला ठीक करने थे। अब जाने
جو مرضی جانے، ان کے تو معاملات حل ہو گئے، ان کے کیسز بھی حل ہو گئے، چیئرمین پی ٹی آئی بھی گرفتار ہو گیا، عوام پر انہوں نے مہنگائی کے بوجھ بھی لاد دیے اور ایک الگ سچویشن بن گئی. اب یہ بات ہے، لیکن یہ جو مردم شماری کے رزلٹ آئے ہیں اس میں ایک خوفناک چیز یہ ہے کہ 2.55 گروتھ ریٹ ہے. یعنی اگر 215 ممالک میں وہ مردم شماری والے بتا رہے تھے کہ 191 پہ پاکستان سٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنے پر بھی فوکس کرنا چاہیے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو آئندہ آنے والے سالوں میں انتخابات سے بڑی جو ہے وہ مسئلہ سچویشن بن سکتی ہے. آپ کو کامنٹ آ چکے ہیں. مجھے سعادت سلطان صاحب کی جانب بڑھنا ہے. سعادت صاحب، جس طرح سے مشترکہ مفادات کونسل میں ہم نے دیکھا منظوری دی گئی ہے نئی مردم شماری کے حوالے سے بھی، آلریڈی پہلے بھی 2 نگران سیٹ اپ ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئینی مینڈیٹ کیا ہے، کیا مزید صورتحال بننے والی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے آئین کے اندر بہت سے ایسے، صرف پاکستان کے آئین کے اندر نہیں، دنیا بھر کے آئین کے اندر اس طرح کی کبھی کبھی اوکیزنز آ جاتی ہیں کہ آئین کی ایک شق کو انفورس کرنے سے آئین کی کوئی کسی دوسری شق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. فار ایگزامپل، اگر وقت پہ الیکشن ہو جائیں تو آئین کے اندر شق موجود ہے کہ جب مردم شماری ہو جائے تو آپ کو حلقہ بندیاں کروانی چاہیے، اس کی وائلیشن ہوگی، اور اگر وہ کروا لیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم لائن جو الیکشن کی ہے وہ وائلیٹ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر عدالت کے سامنے ایک سوال جائے گا. عدالت اس سوال کو جب 2 آئین کی مترادف شقیں کسی بھی سچویشن کے اندر عدالت کے سامنے آ جائیں اور کوئی طریقہ نہ ہو کہ آپ دونوں کو بچا سکیں، اگر کوئی طریقہ ہو دونوں کو بچانے کا تو عدالت پہ واجب ہے کہ اس کو آرڈر کرے. اگر کوئی طریقہ نہ ہو، ضرور ایک کو اپہولڈ کرنے سے دوسری پامال ہو جائے گی، تو عدالت ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسرسائز کرتی ہے جو کہ بہت سے کیسز میں ساؤتھ افریقہ سے شروع کی گئی ڈورکنین پرنسپلز کے اوپر، جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروپورشنالٹی. ہماری سپریم کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ کی اپنی ججمنٹس آتھرڈ بائی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل پروپورشنالٹی کا ایک کانسیپٹ ڈٹرمن کیا گیا ہے. تو عدالت کے سامنے 2 قسم کے سوالوں پاسبلی ہو سکتے ہیں. ایک سوال، ایک سائیڈ یہ کہے گی کہ 30 دن میں، 60 دن میں، 90 دن میں الیکشن ہونے ایک پروسیجرل چیز ہے، آپ اس کو اگنور کر دیں، اور سبسٹینٹیو چیز یہ ہے کہ کیونکہ مردم شماری ہو گئی ہے تو ہر شخص کو مناسب ایکول رائٹ آف ووٹ ملنا چاہیے. دوسری سائیڈ یہ کہے گی کہ یہ مردم شماری تو ایک پروسیجرل چیز ہے، اصل بات تو یہ کہ الیکشن ہونا چاہیے. جمہوریت کا تو پورا حسن ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. ان 2 سوالوں کو عدالت کے سامنے میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں رکھا جائے گا. اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ کیا عدالت کی جورسپروڈنس آتی ہے، یہ تو میرا خیال ہے وقت ہی بتائے گا. ٹھیک ہے، یہ وقت ہی بتائے گا. اور یہ کہنا جو اس وقت ساری تمام صورتحال بن چکی ہے، تو مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک. تو بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے ہم. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم اب بات کریں گے 5 اگست 2019 وہ سیاہ دن تھا جب بھارت نے عالمی قوانین کو پیروں تلے روند کر مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ مودی سرکار اوچھے ہتھ کنڈوں میں بھی مصروف عمل ہے، جس میں سیاسی انجینئرنگ اور نئی غیر قانونی آبادیوں کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جعلی اور ملک مخالف خبروں کا نام دے کر میڈیا پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. وادی میں پہلے سے موجود سیاسی قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے نئی سیاسی جماعتیں بھی بنائی جا رہی ہیں اور ہندوؤں کی سیٹیں بڑھانے، مسلم ووٹ بینک کو تقسیم کرنے کے لیے نئی حد بندی بھی کی گئی ہے. 2.5 ملین سے زیادہ غیر علاقائی افراد جنہیں ووٹ کا حق بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ڈومیسائل بھی دیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر کے اکثر علاقوں کو اسٹریٹجک ایریا قرار دے کر بھارتی فوج کو زمینوں پر قبضے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جس طرح سے کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن بھارتی اگر حکومت کی بات کی جائے تو اس ظلم پر دنیا کیوں خاموش دکھائی دیتی ہے؟ کیوں کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے
کہ انڈیا کی جو آپ کے اپنے سامنے جو ان کی ایک میڈیا ہے بہت سٹرونگ ہے. آپ نے EU ڈسانفو لیب دیکھا, ویب سائٹس ان کی دنیا میں مشہور ہیں. سیکنڈ, انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور ان کا ظاہر ہے سب کا تجارتی انٹرسٹ اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پر دنیا کی انٹرسٹ ہے, تقریباً مڈل ایسٹرن کنٹریز نے اوور $100 بلین کی وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ امریکہ کو, یورپین یونین کو انڈیا کی ضرورت ہے, بیکاز دے نیڈ, ان کو ایز اے پراکسی یوز کرتے ہیں چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں. پھر اس کے بعد لداخ, پاکستان میں سی پیک کے لیے, پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ چار کا جو ٹولہ خطرناک قسم کا ہے, جس میں نریندر مودی, راجناتھ سنگھ, امیت شاہ اور اجیت ڈوال, یہ RRS کے ویژن کو لے کے چلتے ہیں, جو کہ ان کا ویژن کیا ہے, اکھنڈ بھارت. صرف وہاں پر یہ ایکسٹریمسٹ, قاتل, دہشت گرد کا یہ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس میں بات یہ کہ یہ دیکھنے کی بات ہے, یہ ہم نے اس کی ایک تاریخ دیکھی. نریندر مودی صاحب کی, کوئی صاحب تو نہیں کہنا چاہیے, نریندر مودی کی کوئی دہائیوں پرانی جو آرٹیکل 370 سے ریلیٹ کرتی ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا سر, دی ایک فیشسٹ حکومت ان پاور ہے. سر ذرا اس پہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ آپ نے کہا یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے جس میں اکنامک, ڈپلومیٹک اور نیریٹو وارفیئر پہ نیچرلی بہت سا کام وہ انہوں نے کیا. ہمیں سر, ہمارا اس میں کیا پریپیئرڈنیس ہے, کدھر ہیں ہم اس ملٹی ڈائمینشنل وارفیئر میں, اور کیا یہاں سے, کیونکہ ہمارا میڈیا ایک بڑا انورڈ لکنگ میڈیا ہے, اس کے بڑی لمیٹیشنز ہیں, کیا کرنا چاہیے سر اس نیریٹو وارفیئر کے لیے؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ وی نو کہ دنیا کے ساتھ انڈیا کا انٹرسٹ ہے. ہمیں کشمیر کے کاز کو ہر حالت میں زندہ رکھنا ہے. یہ ہمارا نیشنل ایشو ہے, نیشنل سیکورٹی ایشو ہے. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر یہ ہے کہ پلیبسائٹ رائٹ ان کو دیا گیا ہے, اور یہ بھی جواہر لال نہرو بھاگتے خود گئے تھے. لیکن جس طریقے سے غاصبانہ قبضہ کیا گیا, اس کے لیے ہمیں ہر حالت میں آواز اس لیے اٹھانی ہے کہ پاکستان کشمیر کی آواز ہے. جب بھی ان کو شہید ہوتا ہے, وہ اس کو پاکستان کے جھنڈے میں ریپ کر کے دفناتے ہیں. دس اسپیکس دیئر لو فار پاکستان. سو نمبر ایک, ہم نے چاہے وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو, یا ہیومن رائٹس کا ہو, یا یونائٹڈ نیشنز کا ہو, یا یورپین یونین کو, ہم نے اس کو ہر حالت میں زندہ رکھنا. پرابلم یہ ہے ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. آج 5 اگست ہے, ہم سب یاد کر رہے ہیں, 2 ہفتے کے بعد اس بات کو ختم کر دیں گے. پاکستان نے اس لیے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا سے مذاکرات نہیں شروع کیے ہیں, کیونکہ جس دن ہم مذاکرات کرتے ہیں, جو کہ بڑا پریشر ہے پاکستان کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لیا, انڈیا کے قبضے کو ایکسیپٹ کر لیا, اور ہم نے ان سے بات چیت شروع کر دی. نمبر 3 بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تعلقات جو ہیں وہ کم ترین سطح پر رکھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا, تجارت ختم کی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ جو ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہیں, ہوتی جا رہی ہیں, تو اس کو یہ معاملہ جا کے رکے گا کہاں, کیسے رکے گا؟ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو میں نے یہی بات کی ہے نا کہ ہمیں ہر حالت میں OIC کے پلیٹ فارم کو یوز کریں, یونائٹڈ نیشن کو بتائیں, ان کو یاد کرائیں کہ آپ کا ریزولوشن ہے, آپ کے یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرور گروپس وہ وہاں پر لائن آف کنٹرول کو تعینات ہیں. دیٹ مین اٹ از ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں ہم نے جہاں مار کھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل غیر جتنی اسٹیبلٹی رہی ہے ہمارے پاس پچھلے ہر دفعہ رہتی ہے, جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سی پیک منصوبے کو کامیاب کریں. دیکھیں آپ, پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے, پاکستان اسلامک ملک ہے, ہماری فوج بہت لڑاکا ہے, ہماری جیوڈسٹک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں تو ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے فیصلے خود کروا سکتے ہیں, جس کے لیے اب یہ 5 سال میں ہمیں امید ہے, جس طرح چیف آرمی اسٹاف نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے سمس میں بھی ہم نے ایک کر رہے ہیں جس میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا لی, پھر ایک زراعت کی ہم نے بنا لی جس میں ہم نے ایک پراپر بھی اپنے گرین یہ زراعت کی بات کی ہے, وہ ہم نے بات کر لی ہے. اس میں کم از کم پاکستان کو اگلے 2 سال کے اندر 20 سے 25 بلین ڈالر آ رہے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمیں اکنامک ترقی پہ زور دینا ہے. دیکھیں چائنا نے کیا کیا, چائنا نے لڑائی کوئی نہیں کی, ان کو ہانگ کانگ کیسے مل گیا, بیکاز آف دیئر اکنامک اسٹرینتھ. تائیوان بھی دیکھیں گے ایک دن ان کے پاس آ جائے گا. لائک وائز کشمیر کے سٹانس کو زندہ رکھتے ہوئے
اس کو ڈپلومیٹک اوفینسز پہ جاتے ہوئے یونائٹڈ نیشن میں بات کرتے ہوئے ہم اگر 5 سال میں سی پیک بنا جائیں اور اکنامی ترقی کر لیں, $100 بلین 5 سال میں آئی ٹی میں ارن کر لیں, زراعت میں کر لیں, مائن اینڈ منرل میں کر لیں اور ڈیفینس پروڈکشن میں کر لیں, تو پاکستان کی جب دنیا میں انویسٹمنٹ آ جائے گی بگیڑی صاحب یہ دین دے فرمائیے ول گا, گیو ویٹیج ٹو پاکستان. یہ فرمائیے گا جو آرٹیکل 370 اور 35A کی جو خلاف ورزی کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں لگ بھگ 80 سے زائد درخواستیں وہاں پر پینڈنگ ہے, تو یہ فرمائیے گا, بالکل آپ کے سوال کا جواب ہم لیں گے. مجھے سوال کر لینے دیں تاکہ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اس دوسری طرف تمام عالمی قوانین کو انہوں نے پیروں تلے روند کر رکھ دیا, تو وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے, تو اس کو ہم انٹرنیشنلی کس طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس طرف آئے؟ عالمی سطح پر بھی اجلاس ہوتا ہے, ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے مجھے بریک لینی ہے, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, اس سوال کا جواب ہم بریک کے بعد آپ سے لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حارث نواز صاحب آپ کی جانب آؤں گی. بریک سے پہلے حسن صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا. جی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اب اس وقت جس طریقے سے وہ ڈیموگرافک چینجز کریں اور خاص طور پہ جو سپریم کورٹ میں کیس جی گیا ہے, یہ انہوں نے 2 پرونگ اسٹریٹجی بنائی ہے. نمبر 1 اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ابھی ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں, بائی دا ٹائم سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آئے گا اس وقت تک وہ تقریباً 41 to 50 لاکھ ہندوؤں کو وہاں پر لا کے آباد کر دیں گے. ان کو الاؤ کر دی 35A میں کہ وہ پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں, بزنس بھی کر سکتے ہیں, ان کو گھر بھی دے رہے ہیں جو صرف 200 روپے یا 250 روپے پہ پر منتھ قسط کے اوپر ان کو گھر لے کے دے رہے ہیں. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اس کے بعد اور اس کے بعد یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ ڈیسیژن آ جائے کہ نہیں واپس کریں 370 کو اور 35A کو, بائی دیٹ ٹائم وہ ہندوؤں کی پاپولیشن بڑھا گئے ہوں گے. سیکنڈ میں جو چال چلی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سٹیج پر وہ آ کے سپریم کورٹ میں کیس لے کے 4 سال تو سپریم کورٹ نے سنا نہیں ہے, بیکاز دیٹ از ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی یہ آر ایس کے اور نریندر مودی سے. وہ ڈیسیژن کروائیں گے کہ الاؤ کر دیا ہے. بالکل بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. بہت شکریہ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اب مودی سرکار کو بھی اس پر سوچنا ہوگا, اور کیونکہ بھارت کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اب اس حوالے سے عالمی دنیا کو بھی اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے. تو اس پر مزید بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.